जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि जब भी कोई मर जाता है तो सब यही कहते हैं कि इसको दफनाने में जल्दी करो, क्योंकि एक मुर्दा जिस्म बहुत सी बुरी मखलूक़ात के लिए अपना मस्कन बनाने के लिए आसान जगह होती है, और अगर ये हो जाए तो ये ख्याल आते ही इंसान खौफज़दा हो जाता है। मगर आज की ये कहानी हमें जिस शख्स ने भेजी है वो इस खौफनाक मंज़र को आँखों से देख भी चुका है और महसूस भी कर चुका है। आज की ये कहानी मुख्तियार नामी शख्स की है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि मेरा नाम मुख्तियार है और मैं एक भरपूर ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। इस पूरी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे वाक़यात और हालात को भी रूनुमा होते हुए देखा है, मगर मैं आज भी वो नहीं भूला हूँ जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैं उस वक्त सिर्फ 20 साल का था और नौजवान लड़का था। मेरी जॉब रेलवे में हो गई थी। बनना तो मैं इंजीनियर चाहता था, मगर हालातों किस्मत का सिक्का मुझे रेलवे पर ले आया था। मगर मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे बहुत छोटी उम्र में ही गवर्नमेंट की जॉब मिल गई थी। घर वाले भी खुश थे क्योंकि उस वक्त हालात भी कुछ ख़ास नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में मेरी ड्यूटी एक बहुत ही छोटे रेलवे स्टेशन पर लगी थी, जो एक गांव से 5 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ था। उस रेलवे स्टेशन पर मैं एक ही इकलौता मुलाजिम था। मेरे अलावा वहाँ कोई और काम नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो इतना छोटा रेलवे स्टेशन था कि वहाँ ना कोई ज़्यादा रश होती थी और ना ही ज़्यादा ट्रेनें रुकती थीं। मुझसे पहले जो रेलवे मास्टर वहाँ मौजूद थे वो रिटायर हो गए थे और तभी मुझे यहाँ भेजा गया था। रेलवेज़ पे ही मेरा कमरा बना हुआ था जहाँ मैं सोता था। घर वाले सारे गांव में रहते थे, जो कि स्टेशन से खासा दूर था। अकेले मुलाजिम होने के नाते 3-3 महीने घर नहीं जा पाता था। स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, जहाँ मैं जाकर नमाज़ पढ़ा करता था, और बाकी आगे पीछे खेत खलियान थे जो कि पास वाले गांव के थे। उस स्टेशन ने पूरे दिन में सिर्फ 3 ट्रेनें आकर रुकती थीं। एक सुबह 8 बजे, एक दिन में 4 बजे और आखिरी ट्रेन रात को 12:45 पर रुकती थी। छोटे स्टेशन होने की वजह से वहाँ कोई सिग्नल नहीं था, बल्कि फाटक बना हुआ था जिसको मुझे खोलना और बंद करना होता था। जबकि वहाँ से गुजरता तो बामुश्किल कोई इक्का दुक्का गाड़ी होती थी, वो भी कभी कभी कई दिन बाद, मगर जिम्मेदारी थी तो वो निभानी थी। मेरी नौकरी अच्छी खासी चल रही थी कि वो मनहूस रात आ गई जिसने मेरे दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था और मेरे वजूद को ख़त्म सा कर दिया था। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। ट्रेन का टाइम हो गया था। मुझे नींद काफ़ी आ रही थी, मगर ये सोचकर स्टेशन पर आ गया कि कहीं कोई मुसाफिर टिकट ना ख़रीदने के लिए आया हो, जबकि वहाँ हफ्तों हफ्तों मुसाफिरों का गुज़र नहीं होता था। बस जो इक्का दुक्का आने वाले होते थे गाँव, वही वापस जाते थे। मैं बाहर आया तो कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने देखा कि दूर से ट्रेन आ रही है, मगर अचानक ट्रेन स्टेशन से कुछ फासला पहले ही रुक गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ट्रेन पहले क्यों रुक गई है। उस ज़माने में स्टेशन पर लाइट नहीं थी, तो मैं लालटेन लेकर ट्रेन की तरफ बढ़ा। जब जाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेन के नीचे एक आदमी आ गया था, जिसकी वजह से उसकी टांगें कट गई थीं और वो मौके पर ही हलाक हो गया था। मैंने ट्रेन के ड्राइवर से सब पूछा तो वो बोला कि सर, ये शख्स अचानक मेरी ट्रेन के सामने आया, तभी मैं इसको बचाने में नाकाम रह गया। लोग भी ट्रेन से नीचे उतर रहे थे और सब वो मंजर देखकर खौफज़दा हो गए थे। मैंने और कुछ लोगों ने मिलकर उस लाश को समेटा और स्टेशन तक ले गए और फिर उस पर कपड़ा डाल दिया, और फिर वहाँ जितने भी मुसाफिर थे सब यही बोले कि चलो यहाँ से, क्योंकि वो सब भी खौफज़दा हो गए थे। मैंने ड्राइवर को कहा कि आप यहाँ सुबह तक रुकें या किसी को मेरे पास छोड़ दें, मैं कैसे अकेला इस लाश को यहाँ रख सकता हूँ। वो ड्राइवर मेरे खौफ को समझ चुका था। मैं भी काफ़ी खौफज़दा था, मगर वो बोला
کہ سر ہم نہیں رک سکتے ہیں۔ اس ٹرین میں 2 پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک پولیس والے کو یہاں پر میرے پاس چھوڑ دیں، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی ملازم موجود نہیں ہے، میں نہ ہی خود اس کو گاؤں تک لے کے جا سکتا ہوں۔ مگر پولیس والے نے رکنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ سر یہ اسٹیشن آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی واقعہ ہو جائے آپ دیکھ لیں۔ ڈرائیور نے مجھے بہت آرام سے کہا کہ سر راستہ طویل اور سنسان ہے، ہمیں بھی پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے، اگر کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تبھی آپ ایسا کریں کہ صبح تک انتظار کریں، پھر صبح ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سب ٹرین کی طرف روانہ ہو گئے اور ٹرین وہاں سے چلی گئی۔ اس اندھیری رات میں مجھے اس لاش کو دیکھ کر بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کپڑے میں سے خون بھی نکل رہا تھا، مگر میں اکیلا کیا ہی کر سکتا تھا۔ میں اس دن اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ آخر میں نے اس اسٹیشن پر جاب کی ہی کیوں، کس عذاب میں پھنس گیا ہوں میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں خوف کے عالم میں بیٹھا ہوا آگے پیچھے دیکھے جا رہا تھا، مگر میرے علاوہ وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ مجھے بڑوں کی کہی ہوئی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں کہ میت کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ بری مخلوقات اس پر قابض ہو جاتی ہیں، اور یہ سوچ سوچ کر میری سانسیں خشک ہو رہی تھیں، مگر مجبور تھا، کیا کرتا۔ نیند سے میری آنکھیں بھری ہوئی تھیں، مگر خوف پورے وجود پر قابض تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ اگر نیند آنی ہو تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، تو میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ میں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی تھک گیا تو ذرا نیچے لیٹ گیا، اور کب نیند کا جھونکا آیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ کچھ وقت بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لاش کو کوئی کھینچ رہا ہے۔ میں بھوکلا کے اٹھ گیا، یہ کہیں کوئی جانور تو نہیں ہے، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور لاش بھی اپنی جگہ پر ہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا وہم تھا۔ خیر میں اٹھ گیا اور پھر سوچا کہ اب نہیں سوؤں گا، مگر ایک بار پھر نیند مجھ پر غالب ہو گئی۔ نیند میں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی لاش کے کپڑے کو چھیڑ رہا ہے۔ میں پھر سے اٹھا اور اس بار کا اٹھنا میرے اوپر قیامت لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی آس پاس تو نہیں ہے، مگر لاش اپنی جگہ سے سرک گئی تھی اور دور ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے لاش کو ایک ساتھ سمیٹ کر رکھا تھا، مگر اب اس کی ٹانگیں تو وہیں موجود تھیں، مگر اس کا دھڑ اب دور پڑا تھا۔ میں فوراً چیختا ہوا اٹھ گیا، جبکہ وہاں میری آوازیں، میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا، مگر میں اپنے خوف پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، مگر کسی جانور کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مجھے اس قدر خوف آ رہا تھا کہ میں ابھی بھی بیان نہیں کر پا رہا ہوں، بس میری سانسیں نہیں رکی تھیں اس وقت۔ میں خوف کے عالم میں ابھی آگے پیچھے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس لاش میں ہل جل ہوئی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، مجھے لگا میرے دماغ کا فطور ہے، مگر جب دوبارہ اس لاش میں ہل جل ہوئی تو میں چیختا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس لاش سے دور ہو گیا۔ میں بے بس ہو گیا تھا کہ آخر کروں تو کروں کیا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ مسجد کی طرف بھاگتا ہوں۔ میں وہاں سے ابھی بھاگنے ہی لگا تھا کہ وہ لاش اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اف یا خدایا، وہ منظر کسی بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میں نے جیسے ہی اس لاش کو بیٹھے ہوئے دیکھا، میں فوراً تیزی سے وہاں سے مسجد کی طرف چیختا ہوا بھاگا۔ میں بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، مگر میرے خوف میں اضافہ تب ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ لاش ہوا میں معلق بنا اپنی ٹانگوں کے میرے پیچھے آ رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی، مگر وہ لاش بھی بہت تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آج میری موت پکی ہے، کیونکہ اس مخلوق سے میں آج نہیں بچ سکتا ہوں۔ مسجد بھی 2 کلومیٹر دور تھی، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں گا۔ میں جتنا تیزی سے بھاگ رہا تھا، وہ لاش بھی اتنی ہی تیزی سے آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لاش مجھے مسجد تک پہنچنے نہیں دے گی۔ مجھے اچانک اسی وقت اپنے قریب چاچا فرید کا کمرہ نظر آیا۔ میں اس کمرے میں گھس گیا اور اس کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں لوگ اکثر دن میں آ کر ٹھہرتے تھے جب وہ اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے تھے۔ چاچا فرید اس کمرے کے مالک تھے اور وہ بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے، اور کوئی بھی شخص یہاں صرف پانی دینے کے وقت ہی موجود ہوتا تھا۔ میں نے اندر آ کر فوراً دروازے کو بند کر لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ لاش بھی دروازے پر آ گئی اور دروازے کو زور زور سے بجانے لگ گئی۔ میرے خوف کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے اپنی جان بچاؤں۔
اتنے میں ہی میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک کھڑکی بھی موجود ہے جو کہ کھلی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً جا کر اس کو بند کرنا چاہا، مگر وہ لاش اچانک میرے سامنے آ گئی۔ میں نے پورا زور لگا کر کھڑکی کو بند کرنا چاہا، مگر اس لاش کا ہاتھ بیچ میں آ گیا اور میں مزید خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں، کیسے بچوں، کیسے اس لاش کے ہاتھ کو باہر نکالوں، کہ ذہن میں آیا کہ کھڑکی کو کھولتا ہوں، جیسے ہی ہاتھ ہٹے گا میں بند کر دوں گا۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو اس لاش نے اپنا ہاتھ نکال لیا اور میں نے اسی وقت زور سے کھڑکی کو بند کر دیا۔ یہ تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ اس کمرے کی کھڑکی اور دروازے میں کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ لاش کبھی کھڑکی کو بجاتی تو کبھی دروازے کو۔ میں نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ کوئی بھی جن یا اس طرح کی مخلوقات ہو، ان کو دروازہ یا کھڑکی سے روک نہیں سکتے ہیں، وہ کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہ لاش اندر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ لاش مسلسل دروازہ بجائے جا رہی تھی اور میں ڈری ہوئی حالت میں وہاں کھڑا اپنی موت کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور دروازے میں موجود سوراخ سے دیکھا تو اس لاش میں سے لال رنگ کی روشنی سی نکل رہی تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گرم گرم سریا مجھے مار رہا ہے۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا اور پیچھے آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مجھے لگا کہ وہ لاش مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا شکار بنانے کے لیے چلی گئی ہے۔ میں فوراً بھاگ کر مسجد چلا جاتا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے۔ میں جیسے ہی گیٹ کھول کر باہر آیا، اسی وقت کسی نے میرے کندھے پر بہت بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میرا سانس سوکھنے لگ گیا۔ میرے پیچھے وہی لاش موجود تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کر چیخ ماری اور پتہ نہیں اس وقت میرے اندر کہاں سے وہ طاقت آ گئی تھی۔ میں نے اس کو زور سے پیچھے کی طرف جھٹکا اور واپس بھاگ کر کمرے میں آ گیا اور کمرہ لاک کر دیا۔ اب باہر سے پھر سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ اب وہ لاش کمرے کے چاروں طرف گھومنے لگ گئی تھی اور اس کی موجودگی کا احساس صاف اور واضح تھا۔ وہ کبھی دروازے کو بجاتی تو کبھی کھڑکی کو، تو کبھی دیواروں کو زور زور سے مارتی تھی، مگر شکر ہے کہ دیواریں پکی تھیں۔ اب اس لاش نے بہت عجیب اور خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی تھیں، جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے یا کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس ویران رات میں کوئی نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ میں اکیلا مجبور تھا کہ نہ باہر جا سکتا تھا اور نہ ہی باہر سے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ اب وہ لاش غصے میں آ گئی تھی تو اس نے دروازے اور کھڑکیوں کو کھریدنا شروع کر دیا تھا، مگر دروازے اور کھڑکی پکے تھے تبھی وہ کھرید نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے دیواروں کو کھریدنا شروع کر دیا، مگر وہ نہیں کھرید پائی۔ وہ لاش بے حد غصے میں تھی کیونکہ باہر بہت ہی عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جن کو سن کر میرا دل بند ہو رہا تھا۔ پھر اچانک خاموشی ہو گئی۔ اب میری ہمت بھی نہیں تھی کہ میں باہر جانے کا سوچوں، کیونکہ پہلے بھی خاموشی ہو چکی تھی۔ میں ڈرا سہما وہیں کھڑا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایسا لگا جیسے کوئی اس کمرے کی چھت پر اترا ہے۔ کمرے کی چھت پکی نہیں تھی بلکہ کچی تھی۔ میں نے خوف کے مارے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ اب مجھے میری موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ لاش چھت کو کھریدنے لگ گئی اور چھت میں سوراخ ہونے لگا اور مٹی گرنے لگی کیونکہ چھت پکی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کمرے میں تو اب میری موت پکی ہے، کیوں نہ اب کمرے سے باہر نکل جاؤں، کیا پتہ میری جان بچ جائے۔ میں ابھی وہاں سے بھاگنے ہی لگا تھا کہ اچانک چھت میں سے ایک بڑا سا سوراخ ہوا اور وہ لاش کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس لاش کے داخل ہوتے ہی کمرے میں بہت شدید گرمی ہو گئی تھی کہ سانس تک نہیں لیا جا رہا تھا۔ اس لاش نے مجھے پکڑا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ میں بہت بری طرح سے گرا، مگر بات وہی تھی نا کہ جب تک انسان میں سانس باقی ہوتی ہے نا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا ہے، مرتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ میں نے بھی ہمت کی اور زور سے اس لاش کو جھٹکا دیا اور پیچھے کی طرف پھینکا۔ وہ لاش دور جا کر گری، مگر بہت بھیانک طریقے سے ہنسنے لگ گئی اور دوبارہ ہوا میں معلق ہو گئی۔ پتہ نہیں اس وقت میری کون سی نیکی میرے کام آئی کہ میری نظر اس کمرے میں لگی تصویر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر پر پڑ گئی، جس میں چاروں کل بھی لکھے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ تھا کہ اس لاش نے مجھے نہیں چھوڑنا ہے۔ میں نے فوراً اس تصویر کو اٹھا لیا اور جیسے ہی وہ لاش پھر سے میرے پاس حملہ کرنے کے لیے آئی تو میں نے وہ تصویر فوراً اس کی طرف کر دی اور وہ لاش بالکل میرے پاس آ کر رک گئی اور بھیانک چیخیں مارنے لگ گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی روحانی اور مکمل طاقت نے اس کو روک دیا ہو۔
میں نے وہ تصویر اس کے مزید پاس کر دی تو وہ لاش مزید چیخنے لگ گئی اور پھر کچھ وقت ایسے ہی چیختی اور بھیانک آوازیں نکالتی رہی، مگر میں نے اس تصویر کو اپنے سے الگ نہیں کیا۔ اس لاش نے مجھے ڈرانے کی بہت کوششیں کی، بہت بھیانک آوازیں نکالیں، مگر میں نے بھی اس تصویر کو سینے سے لگا کر رکھا اور پھر آخرکار فجر کی اذان کی آواز آنے لگ گئی، جبکہ مسجد بہت دور تھی اور یہاں کبھی بھی آواز نہیں آتی تھی، مگر پتہ نہیں اس دن کیسے بالکل صاف اذان کی آواز آنے لگ گئی اور وہ لاش زمین پر گر گئی اور اس میں سے لال رنگ کے انگارے جیسی روشنی نکلی اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور پھر کمرے کی کنڈی خود بخود کھلی اور وہ لاش بھی دھواں بن کر اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں خوف کے عالم میں وہیں اس مقدس تصویر کو لے کر بیٹھا رہا۔ میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر باہر جاؤں، اور کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا اور پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اچانک کمرے کے دروازے کے بجنے سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور تصویر کو اٹھا لیا، مگر باہر سے چاچا فرید کی آواز آئی کہ کون ہے بھائی اندر، کون ہے؟ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو چاچا فرید مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے ساتھ ہونے والا پورا واقعہ ان کو بتایا، مگر ان کو میری بات کا یقین نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ جب چاچا فرید کے ساتھ جانے لگا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کل رات کمرے کی کنڈی تو خود بخود کھل گئی تھی اور وہ لاش دھواں بن کر باہر نکل گئی تھی، پھر کنڈی اندر سے کس نے لگائی؟ اسٹیشن پہنچ کر میں نے چاچا فرید کو لاش دکھائی۔ وہاں اب اور بھی لوگ موجود تھے، کیونکہ کل رات والی ٹرین کے ڈرائیور نے ہر اسٹیشن پر اس واقعے کی اطلاع کر دی تھی، تو سب گاؤں والے پہچان کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لاش اپنی جگہ پر جیسے رکھی تھی ویسے ہی موجود تھی۔ چاچا فرید بولے کہ جو تم بتا رہے ہو وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ خوف کی وجہ سے انسان بہت کچھ تصور کر لیتا ہے اور وہی کچھ اس کو نظر بھی آتا ہے، تبھی تم نے یہ سب کچھ تصور کیا ہوگا۔ میں نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا، مگر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سب سے کہا کہ میرے ساتھ ایک بار اس کمرے میں چلیں، کیونکہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ میرا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب جب میرے ساتھ اس کمرے میں پہنچے تو دیواروں پر اور دروازے اور کھڑکی پر واقعی میں خون موجود تھا اور چھت پر بھی سوراخ ہوا تھا۔ سب یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور پھر ایک بزرگ بولے کہ بیٹا تم سچ کہہ رہے ہو، اصل میں وہ لاش زندہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے پاس سے کوئی شیطانی جن کا گزر ہوا تھا جس نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم بچ گئے۔ خیر یہ سب ختم ہونے کے بعد ٹیم آ کر اس شخص کی لاش کو اپنے ساتھ لے گئی، مگر میں اب خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ مزید عرصہ اس جگہ پر کام کیا اور پھر اپنی بدلی کروا لی اور دوسرے اسٹیشن پر چلا گیا، مگر میں اتنے سالوں بعد بھی وہ خوفناک واقعہ بھول نہیں پایا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کل ہی کی بات ہو، مگر آج تک ایک ہی سوال میرے ذہن میں ہے کہ اگر وہ کنڈی کھل گئی تھی تو پھر اندر سے کنڈی کس نے لگائی؟ اس سوال کا جواب میرے لیے بھی ایک معمہ ہے، اور یہ معمہ صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔